अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद हामिद साहब इन गुड हेल्थ आई होप। पिछले एपिसोड के अंदर हमने सोल्यूशंस डिस्कस करना शुरू की थी, खास करके वो सोल्यूशंस जो कि इकोनॉमिक टेररिज्म की सीरीज के कंटिन्यूएशन में हमें वो सोल्यूशंस प्रेजेंट करेंगी जो एक फर्द या एक इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट कर सकता है टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन टू सोसाइटी। आज उसी सीक्वेंस को हम जारी रखेंगे। जैद साहब, लेट्स स्टार्ट। देखिए मरियम, हम इस बात को अब सॉल्यूशंस और कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हमने कई सीरीज की इकोनॉमिक टेररिज्म के, लोग हमसे सॉल्यूशंस मांगते थे। लोगों की तवक्को ये थी कि हम सिंपल डूज एंड डोंट्स में इनको बता देंगे। हम बार बार जिस चीज पर एम्फसाइज कर रहे थे वो ये कि देखिए, माशरे में तब्दीली ऊपर से नीचे नहीं आएगी, ये नीचे से ऊपर उठेगी। जो अहकामात हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए हुए हैं, जब एक फर्द अपनी जात में उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा, और एक शख्स बहुत ताकतवर वजूद होता है, यानी हर फर्द होता है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है अगर एक शख्स ये फैसला कर ले कि मैं उन सारे स्टेप्स को पूरा करूंगा कि जिनका मुझे शरीयत में या हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल में हुक्म दिया गया है। हमें अर्जेंसी है, हम खुद जल्दी में हैं कि हम चाहते हैं कि ये बातें जल्द से जल्द सबके सामने पेश कर दें, क्योंकि इस वक्त जो हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं, अब हमारे देखने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, ये झूठी महंगाई है, फॉल्स इन्फ्लेशन है, डिवैल्यूएशन पाकिस्तानी करेंसी की जो की जा रही है, सब ऑर्केस्ट्रेटेड है। पाकिस्तान में जो खुराक का, बल्कि पूरी दुनिया में जो खुराक का कहत बर्पा किया जा रहा है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, डिलिबरेट है, जान के किया जा रहा है। दुनिया की आबादी कम करने के लिए इसको जंगों और कहत में इन्होंने मुब्तला करना है। ये सारा निजाम हमारी आंखों के सामने है। वर्ल्ड बैंक और IMF की सारी पॉलिसीज इस वक्त हमारी हुकूमत इंप्लीमेंट कर रही है, और जो कुछ हो रहा है वो इतना शर्मनाक है कि उसके लिए, उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होते। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, अल्लाह के फजल से रिस्पॉन्सेज हैं हमारे पास, लेकिन ये रिस्पॉन्स पूरे माशरे को, पूरी कौम को, और कम अज कम उन तमाम मुसलमानों को अपने वजूद में इंप्लीमेंट करने हैं कि जो दर्द रखते हैं, जो दिल रखते हैं। ये वक्त अब उस स्टेटस को मेंटेन करने का नहीं है जिस पर हम पिछले कई बरस 60 साल गुजारते चले आए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद अपनी जिंदगियों को तब्दील करना पड़ेगा। हमने पिछले प्रोग्राम में एक इनकलाबी सोल्यूशन दिया था ज़कात के हवाले से। हमने ये बात की थी कि ज़कात रियल वेल्थ में निकाली जाए, असल दौलत में निकाली जाए, चाहे आप गंदुम दें, गल्ला दें, आटा दें, चावल दें, या सोने और चांदी के सिक्कों में दें, ताकि जो इन्फ्लेशन या डेप्रिसिएशन की वजह से फर्क पड़ता है कीमत खरीद में, आप जब ज़कात देते हैं किसी को, नकद जाके वो खरीदेगा किसी को, न्यूट्रलाइज हो जाए, वो सारी चीजों को कॉम्पनसेट करने का सोल्यूशन ये है कि आप असल दर में, असल दौलत में, जो कि दीन का असल मफहूम है, दीन ने ज़कात रखी असल दौलत पर है, असल दौलत की रसीदों पर से ज़कात तकसीम करने से उसके वो असरात बरकत नहीं आते माशरे में। वो एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। अगर माशरे में 1-2 लाख अफराद भी ज़कात अपनी निकालना शुरू कर दें सोने और चांदी में, या असल जर में, असल जर से मुराद जैसे हमने कहा गंदम में, गल्ले में, खाने में, अनाज में, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात, हमारी बुनियादी तौर पर इस सारी गुफ्तगू के मुखातिब वो मुसलमान हैं कि जिनको अल्लाह ने दिया है, जो दुनिया में दौलतमंद हैं, जो मालदार हैं, जो तकसीम कर सकते हैं। वो मुसलमान जो भूखा प्यासा बैठा है, जिसके पास अपनी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, हम उससे तवक्को नहीं करते कि वो सदकात, खैरात और ज़कात निकालेगा, वो तो मोहताज है, मिस्कीन है। तो ये एड्रेस, हमारी गुफ्तगू, हमारी बात प्राइमरीली उन मुसलमानों और पाकिस्तानियों की तरफ है कि जिनको अल्लाह ने इस दुनिया का माल इतना दिया है कि जिनके पास इख्तियार है, इजाजत है, अथॉरिटी है कि वो उसको खर्च कर सके। देखिए, सिर्फ 2 इंसानों पर रश करने का हुक्म हमें दीन में दिया गया, यानी आप उन पर रश कर सकते हैं। एक वो कि जिसको अल्लाह ने कुरान और दीन का इल्म सिखाया और वो उसको तकसीम करता हो, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने दुनिया की बेइंतहा दौलत दी हो और वो उस दौलत को अल्लाह की राह में तकसीम करता हो। वरना दुनिया की किसी और चीज पर इंसान को रश करने की ना इजाजत है, ना ये इस काबिल है कि उस पर रश किया जाए। लेकिन मालदार होना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोल भी माशरे में लोगों को करना पड़ता है,
کیونکہ اس معاشرے میں اگر سیدنا عثمان غنی کا وجود نہ ہوتا تو اسلامی معاشرہ کبھی بھی ڈیولپ نہ ہو سکتا، کبھی مسلمان ایک آرگنائز کمیونٹی کے طور پر پیدا نہیں ہو سکتے تھے. تو نیک امیر لوگوں کا ہونا رحمت ہوتی ہے معاشرے میں، ایسے لوگوں کا کہ جن کو اللہ نے بے انتہا دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو اسی طرح بے انتہا دریا کی طرح بہائیں مسلمان معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے. تو ہمارا اس وقت پرائمری ایڈریس جو ہے، جو ساری باتیں ہم آگے کریں گے، اس میں زیادہ فوکس ہمارا ماشاءاللہ ان ارب پتی کروڑ پتی مسلمانوں پاکستانیوں کی طرف ہے. اور پاکستانی ماشاءاللہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہاں ڈالرز میں ارب پتی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں. اور وہ اگر تبدیلی لانا چاہیں، ایک فرد نے بھی اگر ہماری بات سن لی اور سمجھ لی، ملک میں انشاءاللہ ایک غیر معمولی تبدیلی برپا ہو سکتی ہے اور ہمیں کرنی ہے. اب جس ایسپیکٹ کی طرف ہم آئیں گے، اگین ہمارے دین کی بالکل بنیاد ہے، جس کو ہم نے سورہ ماؤن میں جس کا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا. دیکھیے ہمارے دین میں بار بار یہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ تم سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً کوئی نیکی کا اور اچھائی کا کام کر دیا کرو، کیونکہ اچھائیاں پھر برائیوں کو رد کر دیتی ہیں، ان کو صاف کر دیتی. اور جس اچھائی کی طرف ہمیں بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے وہ یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اپنی قسم توڑ دی ہے تب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ توڑ دیا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. طعام المسکین ہمارے معاشرے کا، ہمارے اسلامی تہذیب کا اتنا بڑا ایک جز ہے کہ جس کو درگزر کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بھوکے اور مساکین لوگ آج موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جہاں ایک طرف تو لاکھ روپے مہینے کا صرف ڈائننگ ٹیبل کا، کچن کا خرچہ آ رہا ہے جن گھروں میں، اور دوسری طرف بچے اور لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن، ہمارا ادارہ جو طعام المسکین کا تھا، یہ معاشرے میں ہمارے ختم ہوتا جا رہا ہے، تقریباً ختم ہو گیا خاصی جگہوں پہ. دیکھیے ایک دو تین باتیں یاد رکھیے گا، ہم یہاں تھوڑے فلسافیکل ہوں گے. ہم آپ کو نہیں منع کرتے کہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو خرچ نہ کریں. ضرور جائیے KFC، ضرور جائیے میکڈونلڈس، ضرور جائیے میریٹ اور وہاں پہ فیسنیٹنگ ڈنرز کیجیے. لیکن یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کی نیڈز نہیں ہیں، آپ کی ڈیزائرز ہیں، آپ کی ضروریات نہیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں. ضرور خرچ کیجیے، ہم نہیں منع کر رہے، لیکن کیریکٹر پھر وہاں ہوگا، مزہ پھر وہاں پہ آئے گا کہ اگر آپ 2000 روپے کا میکڈونلڈس کھا سکتے ہیں تو پھر 2000 روپے کا راشن لے کے کسی مسکین یتیم بیوہ کے گھر پر بھی دے کے آئیے. پھر وہ 2000 روپے کا اسراف جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا. ورنہ بہت سخت حساب اللہ کے یہاں بھی ہے، اور یہ ایک مسلمان کو جائز نہیں ہے کسی طرح اس کی روحانیت کے لیے، اس کے تقوی کے لیے، اس کے ایک جسٹ سوشل آرڈر کے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ممکن نہیں ہے کہ ایک انصاف کا، ایک عدل کا ایک نظام قائم ہو سکے کہ جہاں پہ ایک مسلمان ایک وقت میں 2000 روپے کا کھانا کھائے اور ایک خاندان پورے مہینے میں 2000 روپے کے کھانے کے لیے ترس رہا ہو. ضرور خرچ کیجئے جیسے ہم نے بات کی، ہم بالکل منع نہیں کرتے، لیکن جب کبھی ایک پیٹرن بنا لیں کہ جب کبھی آپ کو اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کا دل چاہے تو ضرور ڈیزائرز پوری کیجئے، لیکن پھر اتنے ہی اماؤنٹ کا رزق لے کے، کھانا لے کے کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کے گھر پہ بھی دے آئیے یا صدقہ کر دیجئے اس کو اللہ کی راہ میں. جب آپ اپنی ان خواہشات کو پوری کرنے پر کسی یتیم اور کسی بیوہ کو بھی شریک کر لیں گے تو آپ کے رزق میں بھی برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر بھی اویئرنیس آنی شروع ہو جائے گی. آپ غافل نہیں ہوں گے، آپ دنیا میں ڈوبیں گے نہیں، آپ تباہ برباد نہیں ہو جائیں گے، آپ کی خیرہ نہیں ہوں گی، چکا چوند نہیں ہوں گی اس دولت سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. وہ احسن کما احسن اللہ علیہ کی بات جو اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے. دیکھیے کسی کو کھانا کھلانے کے 3 لیولز ہو سکتے ہیں، اور یہ سارے واقعات ہماری تاریخ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیے. ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ماشاءاللہ خود بھی خوب کھائیے اور خود بھی تقسیم کیجیے. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ کے پاس رزق ہو، آپ ایک پلیٹ کھانا ہو، آدھی پلیٹ آپ کھائیے اور آدھا اپنے بھائی کو دے دیجیے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہی پلیٹ ہو اور کوئی بھوکا ہے اور آپ اس کو دے دیں اور خود فاقہ کر لیں. Ajija sir, that's very thought-provoking, the suggestions that you've been making in the previous program and today. اس پہ ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن لیکن after a short break. Welcome back viewers. زید صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہائی لائٹ کی. ہمیشہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن چینج لائے گا سوسائٹی کے اندر، اسپیشلی اکنامک اور سوشل چینج انسٹیٹیوشنز انٹروڈیوس کراتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں بتایا کہ انڈیویجولز آر مور پاورفل دین انسٹیٹیوشنز وین اٹ کمز ٹو سچ چینجز. دیکھیے ہم جو بات ایمفسائز کر رہے ہیں اس کو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر ایک فرد بھی معاشرے میں اپنی زندگی تبدیل کرتا ہے اس کا بہت برکت اور بہت نور پھیلتا ہے آس پاس. ہم نے جو پہلے آپ سے باتیں کہی تھیں
کہ دیکھیے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے 3 درجے ہیں. ایک اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ خود بھی کھائیے, تقسیم کیجیے لوگوں میں. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو شیئر کر لیجیے. ایک ہی پلیٹ تھی, ہم نے آدھی تقسیم کر لی. اور تیسرا جیسے ہم نے کہا کہ ایک لیول یہ ہے کہ آپ خود بھوکے رہیں, فاقہ کر لیں ایک دن کا, اپنی ضرورت اپنی خواہشات کو روک لیں, اور جو کچھ آپ نے سوچا تھا وہ کسی مسکین کی ضرورت پوری کر دیں. ہمیں کسی نے بڑا خوبصورت واقعہ اپنے دوست کا سنایا تھا, ہم شیئر کرنا چاہیں گے یہاں, کہ اس شخص کی بہت خواہش تھی کہ وہ قلفی کھائے. غریب مسکین آدمی تھا, قلفی کے پیسے ہوتے نہیں تھے, جمع کرتا تھا 3-4 دن میں. پیسے جمع کر کے جب قلفی کی دکان پہ جانے لگتا تھا تو رستے میں کوئی نہ کوئی یتیم بیوہ مسکین اس کو مل جاتا تھا, وہ پیسے اس کو دے کے واپس گھر آ جاتا تھا اور پھر جمع کرنا شروع کرتا تھا. اور سنا کہ برس ہو گئے, قلفی نہیں کھا سکا. مجھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ان کی خلیفہ وقت ہیں, تھوڑا سا وظیفہ لیتے ہیں بیت المال سے. گھر والی نے ایک دن میٹھا پکا لیا, پوچھا اس سے کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ اس اللہ کی نیک بندی نے فرمایا کہ جو روز کا خرچ آتا تھا اس میں سے میں نے تھوڑا سا الگ کر لیا تھا, اور اس سے کئی دن جمع کرنے کے بعد اب ہمارے پاس اتنا ہو گیا کہ آج میں نے آپ کے لیے اور بچوں کے لیے میٹھا بنا لیا. تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خرچ میں بیت المال سے لیتا تھا وہ میری ضرورت سے زیادہ تھا, اور اتنا خرچ کم کر دیا بیت المال سے لینا. دیکھیے یہاں پر ایسے بھی ریلوے اسٹیشن پر کلی ہیں اور ایسے بھی بازاروں میں موچی بیٹھے ہوئے ہیں جو سارا دن کماتے ہیں اور رات کو صرف ایک کھانا کھاتے ہیں اور باقی سب پیسے تقسیم کر دیتے ہیں آس پاس مسکینوں اور غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں میں. ایسے لوگ بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے. ہر مقام پہ, ہر سٹیٹس پہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں. یہاں بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ, ظاہراً وہ او لیول اور اے لیول میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ ترین گھرانوں کے ہیں, وہ اپنی پاکٹ منی جمع کرتے ہیں. گھر والوں کو یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ سوٹ اور کپڑے خریدنے جا رہے ہیں, وہ یا میکڈونلڈ جا رہے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں راشن خرید کے, کسی بلون والے کو, کسی غبارے بیچنے والے کو, کسی چھوٹی چھوٹی موچی کو کھانا تقسیم کر کے یا پیسے دے کے واپس اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, آس پاس دیکھیے بہت لوگ آپ کو ملیں گے. ہم یہ بات اس لیے آج اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے ہم نے دوبارہ اس ملک میں, اس قوم میں رائج کرنا ہے. مسکینوں کو کھانا کھلائیے, تقسیم کیجیے, اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, یا اگر خواہشات آپ پر غالب بھی آتی ہیں ضرور خرچ کیجیے جا کے, لیکن یقین کیجیے اگر آپ 2000 روپے کا کھانا باہر جا کے کھا سکتے ہیں تو کوئی آپ پر قیامت نہیں آ جائے گی اگر آپ 2000 روپے کا راشن بھی تقسیم کر دیں تو. تعامل مسکین ہمارے اسلامی اقدار کا, ہمارے معاشرے کا بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے. یہاں پہ لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جن کو اللہ نے اربوں روپے دیے ہیں اور وہ لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایک پاکستانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ہم نہیں معلوم کہ وہ کون ہے, کسی نے کہا فیصل آباد کے لوگ ہیں, جو مسجد نبوی شریف میں, مسجد نبوی شریف پہ جتنے فقراء ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ایک وہاں ان کا لنگر جاری ہے مسجد نبوی کے باہر, جنت البقیع کے پاس انہوں نے سلسلہ لگایا ہوا ہے اور صبح اور شام ہزاروں لوگ ان کے لنگر سے کھاتے ہیں. ان کا دل تھا کہ مسجد نبوی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ان کی میں تواضع کروں. بسم اللہ, اللہ نے ان کو دیا, وہ کر رہے ہیں, ضرور کریں, خوبصورت بات ہے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ اپنے اپنے محلے میں, اپنے اپنے گھروں میں, جن کو کیپیسٹی اللہ نے دی ہے. رمضان میں تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن دیکھیے اس کو اپنی روز کی عادت بنا لیجئے. ہم روز اپنی خواہشات کے تحت شاپنگ کرتے ہیں, ہم روز اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی ڈیزائرز کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اپنی نیڈ ہماری بہت پہلے پوری ہو چکی ہوتی ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں خواہشات کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. شاپ ٹل یور ڈراپ والی باتیں جو ہیں کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں, دکانوں میں جاتے ہیں, بغیر ضرورت کے بے تحاشا خرچتے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر قابو کر سکتے ہیں تو کریں تھوڑا سا, کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی ایک دن کی شاپنگ پہ جن کا ایک مہینے کا خرچ گزر سکتا ہے. دوسرا, اگر آپ کو اتنا خرچ کرنا ضروری ہے تو پھر جتنا خرچ کرتے ہیں کم از کم اتنا نہیں تو اس کا ایک عشر اشیر, اس کا ایک پرسنٹیج نکال کے تو صدقہ کریں نا. کچھ کھانا دیں مسکینوں کو, شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ بھی, وہ رزق جو اللہ نے آپ کو دیا. اپنے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کریں. اتنا ہم کیئرلیس, کیجول, کیلس نہیں ہو سکتے. کسی معاشرے میں لوگ بھوک سے خودکشی بھی کر رہے ہیں. اسی معاشرے میں لوگ ایسے ہیں کہ حد نہیں ہے ان کی دولت کی کہ 7 نسلیں بھی ان کی کھاتی رہیں تو ختم نہ ہو کبھی. یہ ترتیب, یہ توازن جو بگڑ گیا ہے یہاں پہ, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم دوسرا سولوشن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی پوری قوم سے, اپنے خرچے کم کیجئے, اپنی خواہشات کم کیجئے, کھانا تقسیم کیجئے, راشن تقسیم کیجئے. اس میں ایک لاجیکل سوال لوگ کرتے ہیں, اگلا سوال پھر لوگوں کا یہ آ جائے گا, ہمیں کیسے معلوم ہے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. یہاں پر ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہیں گے. کسی نے یہ سوال حضور سے بھی کیا
کہ رسول جب ہم صدقہ کرنے جاتے ہیں، جب ہم تقسیم کرنے جاتے ہیں، جب ہم دینے جاتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم اس کو بھی دو جو مستحق ہے، تم اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے، کیونکہ تاکہ اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم مستحق ہو، اور اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم مستحق نہیں ہو۔ ہم بھی تو مستحق نہیں ہے کسی اس رحمت اور نعمت کے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اور ہمیں بغیر استحقاق کے عطا ہی کرتا چلا جائے، اور جب ہم دینے کی باری آتی ہے تو اتنی ہم بال کی کھال اتارتے ہیں اور مستحق ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یار فار گاڈ سیک صرف تقسیم کرو، دے دو۔ That's a beautiful saying actually. اس کو تقسیم کرو بالکل، کیونکہ کوئی کمی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، ربا سے اور سود سے مال کم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو مال ناپاک رہتا ہے۔ پہلے تو زکوٰۃ کی بات ہم نے کی تھی، پھر ہم نے انفاق کی بات بھی کی ہے، اور ہم اس کے بعد الف کی بات بھی کرتے ہیں کہ جو مال ضرورت سے زیادہ اور فالتو ہے تقسیم کرو اس کو اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ جب ہم تقسیم کریں گے تو معاشرے میں سرکولیٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جب یہ سلسلہ جاری ہوگا، ہمیں تو کہا یہ گیا ہے کہ تم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ڈیفینیشن مومن کی یہ بتائی گئی ہے، نماز روزہ حج زکات بے شک آپ کرتے رہیں، آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، اگر آپ کے محلے میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے، آپ کے شہر میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کس طرح ہم اللہ کو جواب دیں گے اور کس طرح ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ پھر لیکن جیسا انسان اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرے؟ از اٹ سو سمپل کہ آپ صرف یہ چیزیں جاننے سے اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت اس کا سولوشن یہ ہے، دیکھیے جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے اسی کمزوری کو اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر کنجوسی انسان کی کمزوری ہے تو اس کا علاج صدقہ کرنا ہے۔ اگر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ مال اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا تو اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ مال زبردستی وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تقسیم کرے، دے دے۔ جب انسان یہ سلسلہ شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی وہ کمزوری اوور کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم آپ کو یقین کیجئے، آپ دنیا جہان کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں کھانا کھا لیں، اتنی وہ خوشی، اتنا وہ لطف نہیں ہوتا جتنا خود ایک وقت بھوکا رہ لیں اور اس پیسے کسی کی یتیم کو، بیوہ کو کھانا کھلا دیجئے۔ کر کے دیکھیں آپ، جب اس معاشرے میں سیکریفائس، دیکھیں کہ دین ہمارا ایسا ہے کہ جو حقوق مانگنے کی بات نہیں کرتا، حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ لینے والا ہاتھ نہیں ہے، یہ دینے والا ہاتھ ہے۔ ہمارے ہاں جو غیرت کا یہ معیار مقرر کیا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ کا واقعہ ہمیں بچپنے سے پڑھایا چلا جاتا ہے کہ 3 صحابی شدید زخمی میدان جنگ میں تھے، ایک پانی لے کر ایک کے پاس پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں گے تو ساتھ سے آواز آتی ہے دوسرے کی کہ پیاس، وہ فوراً جن کو پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس پانی پلانے پہنچتے ہیں تو تیسرے صحابی کی آواز آتی ہے پیاس، وہ دوسرا کہتا ہے کہ تیسرے کو پلاؤ پہلے، اور جب وہ تیسرے کے پاس پانی پلانے پہنچتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، جب دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، جب پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، تینوں پیاسے شہید ہوتے ہیں، بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ لیول ہے سیکریفائس کا جو ہمارے دین کا ہے، یہ منیمم بینچ مارک ہے، اس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن جیسا یہ اسپرٹ کیوں غائب ہو گئے اسلامک سوسائٹیز میں اور ہماری سوسائٹیز میں؟ یہ اسپرٹ کیوں ختم؟ بائی گاڈ آپ ہم سے جواب پوچھتے ہیں، ربا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، کیونکہ جب جہاں سود کا نظام آتا ہے وہاں برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہاں لوگوں کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، وہاں رزق و مال حرام ہو جاتا ہے، وہاں پورا معاشرہ مادیت پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ وہ اللہ سے دور اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعلان جنگ اور بغاوت ہے۔ اس وجہ سے ملک میں اس وقت لاکھوں مقدمات ہیں، اور زیادہ مقدمات خاندانوں کے درمیان ہیں، آپس میں بھائی بہن، بیٹا بیٹی نے ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے ہیں زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کے لیے۔ اللہ سے پناہ مانگے ایسا نہ کریں۔ اللہ نے ایک حکم مقرر کیا ہوا ہے کہ وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ وراثت کا حکم اگر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ معاشرے میں نافذ ہونا شروع ہو جائے، لاکھوں کروڑوں روپے بھی بچیں گے جو مقدمات میں ضائع ہوتے ہیں، جائیداد اور دولت کی تقسیم بھی مساوی ہوگی، معاشرے میں امن آئے گا۔ اللہ سے ڈریں، اس حکم کو پورا کیا کریں۔ Okay, that's food for thought indeed, Zaid Saab, and we'll let our viewers dwell on that while we go on. Welcome back viewers. Zaid Saab, please continue. اسی طرح زمینوں کے ساتھ ساتھ ہم اگلی بات یہ بھی کہیں گے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بار بار تاکید عورتوں کے حوالے سے فرمائی تھی۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے ظلم عورتوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو جائیداد اور جاگیر میں اور لینڈ میں اور زمین میں وراثت کا حصہ نہیں دینا ہوتا تو قرآن سے شادیاں کر دیتے ہیں، ان کے حقوق مار لیتے ہیں، ان بیچاریوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جائیداد کا حصہ نہ دینا پڑے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ظلم نہ کریں، کیونکہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔ جو معاملات اللہ نے دیے یہ ممکن نہیں ہے، اس بات میں بہت سخت تاکید ہے کہ کسی نے اگر کسی دوسرے کی جائیداد اور زمین حرام اور ناجائز طریقے سے قبضہ کی ہے، اس میں نہ برکت ہوگی، 2 جہانوں میں تباہ برباد ہوگا۔ وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے جب لوگ کسی کی زمینوں پہ، جائیدادوں پہ، جاگیروں پہ قبضہ گروپ بن کے قبضے کرنا شروع کرتے ہیں، حقوق مارنا شروع کرتے ہیں۔
تو عورتوں کے معاملے میں ہم تاکید کریں گے. ہر شخص کے پاس، ہر خاندان میں عورت، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں جن کے حقوق ہیں، ان کو ادا کریں. جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹیوں کا حق نکلتا ہے اس میں، ان کو ادا کریں جا کے. اس وجہ سے نہ کریں کہ ہماری دولت تقسیم ہو کے غیر خاندان میں چلی جائے گی، لہٰذا ہم بیٹی کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں یا اس کو اس کا وراثت کا حق نہیں دیتے. دوسری بات، اس کے بعد جو ہم بہت اہم نقطے کی طرف آنا چاہتے ہیں، دیکھیے اجر، مزدوری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر لیبر رائٹس، مزدوروں کے حقوق کے بارے میں جو فرمایا ہے، معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے، جو کام کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا یہ اکنامک ماڈل ہے کہ ایک شخص کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، جس میں جو سکون اس کو آتا ہے، جو اطمینان اس کو آتا ہے، جو اس کو یقین آتا ہے، جو سوشل سیکیورٹی اس کو محسوس ہوتی ہے کہ جو میں لیبر کر رہا ہوں اس کی پیمنٹ، اس کے پیسے مجھے وقت پہ مل جائیں گے. ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ ایک عجیب لعنت چل پڑی ہے یہ کہ لوگوں کے پیسے روک لیے جاتے ہیں، لوگوں کی پیمنٹس نہیں کی جاتی. ہر شخص انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے کا اگلا دے تو میں اگلوں کے قرض اتاروں اور اگلوں کی پیمنٹ کروں، اور ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے پورے معاشرے میں کہ ہر انسان تکلیف میں ہوتا ہے، ہر انسان ذہنی پریشانی میں ہوتا ہے. فیملی کا سکون جاتا ہے، جب مرد کا سکون گیا تو فیملی کا سکون گیا، پھر معاشرے کا سکون تباہ ہوا، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی، مقدمہ بازی، قتل شروع ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ جب تم نے دینے ہیں پیسے اس کے حق تم نے ادا کرنا ہے، مزدوری لے لی، سامان خرید لیا، پیمنٹ کیوں نہیں کرتے اس کی. آپ اپنے سے ہر فرد جو سن رہا ہے، جس میں استطاعت ہے یہ فیصلہ کر لے کہ جس سے میں نے کام لینا ہے میں اس کی پیمنٹ اس کے وقت، اس قیمت میں پیسے میں وقت پہ ادا کروں گا، اور جس کے پیسے میں نے دینے ہیں جس کے کسی صورت میں اس کو ڈیلے نہیں کروں گا. اگلا معاملہ دیکھیے، صرف قیمت پہ نہ رکیے، احسان کا معاملہ اختیار کیجیے. احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ایک مزدور کے ساتھ آپ نے 100 روپے مزدوری طے کی ہے تو اس کو دن ختم ہونے کے بعد اس کو 120 روپے ادا کر دیں. آپ کو 20 روپے فالتو دینے سے کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، لیکن جو خوشی اس کو نصیب ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے گا ہم بھی اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. اگر اللہ نے ہمیں مزدوری دینی شروع کی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، جب تک اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرے. اور احسان کا معاملہ وہ اس کے ساتھ کرے گا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. اللہ کے بندوں کی جو ڈیفینیشن قرآن میں بتائی گئی ہے، کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں، عافین الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی ایک ملازمہ، اس نے شوربہ گرم آپ کے اوپر گرا دیا، ایک لمحے کے لیے آپ جلال میں آئے، لیکن اس گھر کی ملازمہ تھی، وہ اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ یہ اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے. پھر اگلی آیت اس نے پڑھ دی، اس کا اگلا حصہ کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. اور پھر اس نے اگلی آیت پڑھ دی کہ وہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا. دیکھیے یہ مقام ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے، یہ مقام ہوتے ہیں اللہ والوں کے جو کائناتیں بدلتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. جیسا ہم وراثت کو ڈسکس کر رہے تھے، اینڈ آئی ہیو اے کوسچن فار یو. بیسیکلی وراثت کے قوانین تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا قرآن میں کلیئر کٹ بتایا گیا کہ کس طرح آپ نے ڈیوائڈ کرنی ہے اپنی ویلتھ. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور ہم جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مقدمات میں لوگ انوالو رہتے ہیں. تو ایٹ اے بیسک لیول وی ہیو ناٹ اکنالجڈ اٹ اینڈ وی ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ اٹ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جاننے کے باوجود ہم ایک چیز کو نہیں اکنالج کریں تو ویئر از دا فالٹ لائے؟ دیکھیے دقت اسی وجہ سے تو آتی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے. لوگ یہاں نعوذ باللہ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں جو براہ راست ربا کے نظام کو قائم و دائم رکھنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، معاشرے میں فساد ہوگا. جو معاشرے کا فساد ہوگا، جب گھر کو آگ لگے گی تو خود بھی جلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص، معاشرہ تو تباہ ہوتا رہے، میں معاشرے میں بجلی نہ ہو، میں اپنے گھر کے جنریٹرز لگا لوں اور سمجھوں کہ میں خوش ہو گیا ہوں. معاشرے میں انسیکیورٹی ہے، میں گھر میں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز لگا لوں اور یہ سمجھوں کہ اب میں امن اور عافیت کے ساتھ رہتا ہوں. یہ زیادہ عرصہ یہ نظام نہیں چلتا اس طرح. ہمیں اپنی دولت تقسیم کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی دولت ان لوگوں میں دینی پڑے گی کہ جن کو اس نظام نے تباہ برباد کر دیا. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ایک معاشی اور معاشرتی عدل کے لیے بھی لازم ہے. اور ایک اسلامک اکنامک ماڈل اگر ہم بنانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو ڈو دس. اور یہ سارے احکامات قرآن کے ہیں، یہ سارے احکامات وہ ہیں جو دین کے فنڈامنٹل ہیں، اسلامک اکنامک ماڈل کی بنیاد ہیں. اگر 1000 آدمی، 10,000 آدمی، لاکھ آدمی ان پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو ایک سوسائٹی میں تبدیلی، غیر معمولی تبدیلی آ جائے گی. ان ماڈلز کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن جیسا جہاں ہم بات کریں وراثت کی اور ان قوانین کی جو لائک ایسے کلیئر کٹ بتائے گئے ہیں، از اٹ ناٹ ڈیزائربل کہ ان جگہوں میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انٹروین کریں اور ان کی انفورسمنٹ اسٹیٹ امپلیمنٹیشن کے ذریعے ہو؟ دیکھیے
اسٹیٹ ہمیں نہیں کہتی مقدمات کرنے کے لیے. بات ہم پھر ایمفسائز کر رہے ہیں, تبدیلی انفرادی لیول سے ہوتی ہے. اگر خاندان آپس میں لڑے تو اس میں حکومت کیا کرے؟ اسٹیٹ کنٹروین کر رہی ہے, وہ جوڈیشل پروسیس تو کرے گی, مقدمات چلیں گے 20-20 سال جائیداد کے اوپر, لیکن اس کو اسٹرینگتھن مزید کرنا چاہیے. لیکن اس کو وہ آگے ہم جب ڈسکس کریں گے کہ ایک ریاست کیا کرے. دیکھیے وہ رول جو اسلامی ریاست کے ہیں, اور ریاست ابھی اسلامی ہے نہیں ہمارے پاس, تو یہ رول مسلمانوں کو ایز اے کمیونٹی لیول, ایز این انڈیویجول لیول, ایک فیملی لیول پہ یہ خود کرنے ہوں گے. اسی طرح وراثت سے اگلا اسٹیپ جس کی ہم بات کرنا چاہیں گے وہ زرعی زمین ہے, ایگریکلچر لینڈ. دیکھیے اس کے بھی قرآن نے ہماری دین میں بنیادی قوانین بتائے گئے ہیں. یہاں پہ لوگ ہیں جن کے پاس 20-20 ہزار ایکڑ, 50-50 ہزار ایکڑ زمین موجود ہے. وہ خود نہ خود کاشت کرتے ہیں, نہ کسی کو کاشت کرنے دیتے ہیں, نسلوں سے پڑی ہوئی ہے ان کے پاس. حکم یہ ہے کہ جو زمین تمہارے پاس ہے اس کو خود کاشت کرو. اگر 3 سال تک کاشت نہیں کرو گے تو وہ لے کے کسی کو دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو کاشت کرے اس کے اوپر. یہاں کے نظام, یہاں کے قوانین اس طرح کے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی کسی کی زمین پر جا کے قبضہ گروپ تو کر سکتا ہے, لیکن خود سے وہ لے کے اس کو کاشت نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں کے پاس جائیداد اور زمین ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کو خالی نہ چھوڑیں, کاشت کریں. کیونکہ جو بھی آپ کاشت کرو گے, چاہے برانی کاشت کریں یا اس کو نہری پانی سے کاشت کریں, خود نہیں کر سکتے, دے دیں کسی کو کاشت کرنے کے لیے. کیونکہ جو کچھ اگے گا یہاں پہ آئے گا مارکیٹ میں, آئے گا منڈی میں, وہ لوگ استعمال کریں گے, لوگ کھائیں گے. ملک میں غلے کی, کھانے کی, خوراک کی کمی ہے, قحط برپا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ہر شخص جس کے پاس وسائل اور اختیار موجود ہیں, جو زمین اس کو ملتی ہے اس وقت اس پر غلہ یا کھانا یا خوراک اگانی ہے. اس زمین کو ضائع نہ کریں. اور جہاں کمرشل ایسپیکٹ سامنے آ گیا ہے, لائک پیپل پریفر ٹو بلڈ پلازاز انسٹیڈ کہ اس کے اوپر کاشت کی جائے, ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز کیا جائے, اس کے بارے میں کوئی انسٹرکشنز ہیں؟ جی بات یہی ہے, دیکھیے کہ جو زمین کاشت کے لیے ہے, جو زمین ایگریکلچر لینڈ ہے, جو پیسچرز ہیں, جو سرکاری اراضی ہے, اس کے بارے میں تو سنت میں بھی احکامات موجود ہیں. جو کلیکٹو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے وہ تو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. لیکن یہاں ہمارے یہاں قبائلی روایت ہے, ہمارے یہاں سرداری نظام ہے, فیوڈل سسٹم ہے, ہمارے یہاں بڑے بڑے گاؤں اور بڑے بڑے قبیلے ہیں جن کی شاملات کی زمینیں ہیں, کلیکٹو لینڈز ہیں. اور مقدمے بازی کی وجہ سے, جھگڑوں کی وجہ سے, وراثت کی تقسیم کی وجہ سے اس زمین کو کوئی استعمال نہیں کر رہا, خالی پڑی ہوئی, حالانکہ آباد کی جا سکتی ہے. وہی بات جو ہم نے پہلے کہی تھی کہ اگر وراثت کی تقسیم جائز کر دیتے تو بہت اچھی زرخیز زمین ایسی ہے جو قابل استعمال لائی جا سکتی ہے. یہاں لاکھوں ایکڑ زمین اس لیے کاشت نہیں ہو رہی کہ قبائلی جھگڑے ہیں اس کے اوپر, قوموں کے جھگڑے, گروہوں کے جھگڑے, خاندانوں کے جھگڑے. اسی بات سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو فساد شروع ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے نتیجے میں, جو زکوٰۃ نہیں نکالتا, جو وراثت تقسیم نہیں کرتا, وہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا, وہ پھر یہ احکامات بھی اللہ کے توڑتا ہے کہ جو زمین اللہ نے اور پانی اور آبادی اور وسائل اس کو دیے ہوئے ہیں ان کو کاشت کر کے غلہ نہیں اگاتا کہ جو اس معاشرے میں, اس ملک میں قوم استعمال کرے گی. ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں, ایک جو پوائنٹ ہمارا اس پہ ایمفسائز کرنے کا ہے, زمینیں کاشت کیجیے, کوئی زمین خالی نہ چھوڑیے. جن کو اللہ نے زیادہ زمینیں دی ہیں, جن کے پاس جائیدادیں ہیں, جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے, ان کی بھاری ذمہ داری ہے, اس کو کاشت کریں, ورنہ تقسیم کر دیں, ورنہ دے دیں. اللہ سے ڈریں, کیونکہ کل یہی زمینیں ان کے گلوں میں توق بنا کے پہنائی جائیں گی کہ نہ تم نے خود استعمال کیا, نہ کسی مسکین کو استعمال کرنے دیا, اور قوم اور ملک بھوکا پیاسا مر رہا تھا اور تم مقدمے بازی میں استعمال کر رہے تھے ان کو, اور صرف اپنی جائیداد اور اپنی جاگیر بنانے کے لیے. قرآن واضح طور پر کہتا ہے, دین نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرمایا, جائیدادیں اور جاگیریں مت بناؤ, ان کو استعمال کرو, مسلمانوں کی فلاح میں استعمال کرو یا تقسیم کر دو, کیونکہ یہ آگے بڑے بھاری حساب ان کے دینے پڑیں گے. اسلامک اکنامک ماڈل میں لینڈ ریفارمز کا بہت بڑا رول ہے. زمین کو تقسیم کرنا, اگر کاشت نہیں کی تو لے لی جائے گی, تقسیم کر دی جائے گی. بنجر زمین پڑی ہے, کسی نے کاشت کر لی, وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے. بڑے اسٹرانگ لاز ہیں اسلام کے, اس پہ دین کے. اگر ایگریکلچر لاز, جو عشر ہے زمین سے جو پروڈیوس نکلتی ہے اس پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے, وہ سارے معاملات ادا کیجیے. یہاں ارب پتی زمیندار ہیں جو عشر ادا نہیں کرتے, جو اللہ کا دیا وہ حق ادا نہیں کرتے. جس طرح زکوٰۃ سیونگز کے اوپر ہے, اس طرح ایگریکلچر پروڈیوس پہ بھی زکوٰۃ ہے, اس کو عشر کہتے ہیں, یا اس میں اور نام دیے جائیں. اس کو ادا کیجیے, وہ اللہ کا حصہ ہے, وہ نکالنا ہے آپ کو, برکت آتی ہے رزق اور روزی میں اس سے. یہ سارے معاملات ہمیں یہ انڈیویجول کر سکتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کے پاس زمین نہیں ہے یہ لاس پہ نہیں اپلائی کر رہا, لیکن اکثریت ہماری رورل آبادی میں رہتی ہے, دیہات میں رہتی ہے, زمینیں لوگوں کے پاس ہیں, استعمال کریں ان کو. جیسا اب انہی کانسیپٹس پہ ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن, لیکن ایک بریک کے بعد. یہ کیریکٹر بے شک کسی نے غلطی کی ہو, لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کے پیسے اس لیے روک لی کہ اس نے ٹھیک کام نہیں کیا. بائی گاڈ, اگر اللہ نے آپ کی اجر روک لیا اس لیے کہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا, تو کسی جگہ کے نہیں رہیں گے. پھر جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں
یاد رکھیے گا وہی معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا. لوگوں سے رحم اور نرمی کا معاملہ کریں, سختیاں نہ کریں لوگوں کے ساتھ. جب اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے, 10 20 50 100 مزدوروں کا اختیار آپ کے پاس ہے, ہم فرعون بن جاتے ہیں. اس معاملے میں نرمی اور رحمت کا معاملہ کیجیے. یہ ہم قوم جو ہر شخص کے پاس ملازم ہیں, ہر شخص کے پاس امپلائیز ہیں, ہر شخص ایسا ہے جس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں, وہ کریں گے خرابیاں, پرابلم کریٹ کریں گے, ڈسپلن کریں ان کو, لیکن ساتھ ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ بھی رکھیں. ایک بات جو ہم اور آخر میں کہنا چاہیں گے, دیکھیے وہ تمام مسلمان جن کے پاس لکوڈ ریزروز ہیں, یعنی جنہوں نے کیش ریزروز جن کے پاس رکھے ہوئے ہیں, اگر وہ سود نہیں لے رہے ہیں بینک سے, اگر وہ ان کی انکم اور آمدنی کا ذریعہ بینک کے انٹرسٹ نہیں ہے, تو ان کو ریئل ویلتھ میں کنورٹ کر لیں. ریئل ویلتھ کا مطلب ہے سونے اور چاندی میں کنورٹ کر لیں. سونے اور چاندی میں کنورٹ کر کے پھر لوگ کہیں گے ہم کہاں رکھیں. ہم کہیں گے چلیے جو آپ کے لیے آسانی, ہر لوگوں کے پاس اپنے طریقے ہیں چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کے. کچھ نہیں ملتا تو بینک کے لاکرز لے کے لاکرز میں ڈال دیجیے. ریئل ویلتھ میں سیو کرنا بینیفیشل ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ پیسے بینک میں رکھ کر یا ڈالرز بینک میں رکھ کر اس پر سود کھائیں. اگر آپ سود نہیں کھاتے ہیں اور صرف کرنٹ اکاؤنٹس میں آپ نے رکھا ہوا ہے, تو پھر تو ویسے ہی وہ وہاں پڑے ہوئے ڈی ویلیو اور ڈیپریشیٹ کر رہی ہے وہ کرنسی آپ کی, اس کو تو پھر ہر حال میں ریئل ویلتھ میں کنورٹ کر لیجیے. ہم کوئی فتویٰ کسی پہ نہیں لگائیں گے کہ کس کو یہ کرنا چاہیے اور کس کو سود لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. ہر شخص اپنے تقوی, اپنے اختیار, اپنے اقتدار, اپنی صلاحیت کے مطابق بہیو کرے. ہم ایک مسلمان معاشرے میں نہیں رہتے ہیں, لوگوں کی مجبوریاں ہیں بہت زیادہ, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, وہ جانے اور اللہ جانے. ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں ان سے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے, جس کی جتنی صلاحیت ہے, جو جتنا کر سکتا ہے اپنے تئیں کرے, جو نہیں کر سکتا کم از کم دل میں برا سمجھے, تاکہ اس کا شمار اس کیٹیگری میں تو ہو جا کے کہ جو ایمان کے درجے میں ہے لیکن ایک کفر کے نظام میں پھنس گیا ہے. ہم نے کہا ہم سب پھنسے ہوئے ہیں اس کفر کے نظام میں. جس کو جو صلاحیت ہے وہ کرے, اپنے ایسٹس ریئل ویلتھ میں بنائیے. چاہے اس کے لیے زمین خرید لیجیے, چاہے گندم کے ذخیرہ بنا لیجیے, چاہے چینی رکھ لیں, چاہے کوئی ایسا ریئل ایسٹ, لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے ایسٹس کو ریئل ویلتھ میں رکھیں, لکوڈ میں نہ رکھیں. ریئل ویلتھ میں رکھیے, اس پہ زکات نکالیے, اس پہ صدقات دیجیے اس کو, اور انشاءاللہ اللہ اسی میں برکت دے گا. پیسے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے. یہ ایک انڈیویجول کے لیول پر جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے جنرلی وہ ڈسکس کیا. انشاءاللہ اگر مسلمان اسی پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں بہت بڑا فرق آئے گا. اگلے پروگراموں سے ہم وہ باتیں ڈسکس کریں گے جو ایک کمیونٹی, ایک کلیکٹو لیول پر, ایک مسلمان معاشرہ, ایک سوسائٹی, محلے والے, ایک بزنس کمیونٹی مل کے جو کام کر سکتے ہیں, اس سے جو امپیکٹ کریٹ ہوگا انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام. تھینک یو زید صاحب, یو گیو اس مینی یوزفل سجیشنز ٹوڈے. اور بیسک بات جو آج انڈر لائن ہم نے یہ کی ہے کہ اٹ از ناٹ دا سولوشنز, اٹس دی انٹینشن بہائنڈ دیم. بیسیکلی اویکننگ ہمیں چاہیے, اویئرنیس ہمیں چاہیے دیٹ وی شوڈ رائز اپ ٹو دا اوکیزن, دیٹ وی شوڈ کنسیڈر ریسپانسبلٹیز اینڈ ناٹ فارگیٹ اباؤٹ them. اگلے ایپیسوڈ کے اندر ویورز جیسے زید صاحب نے بتایا ہم کمیونٹی لیول پہ ڈسکشن کریں گے سولوشنز کی. انٹل دین یو کین گیو اس فیڈ بیک آن آر ای میل ایڈریس وچ از info@brasstex.biz. اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.